बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ दोस्त प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर कमर फ़ारूक। आज का हमारा मौजू जो है दोहरी शहरियत के हवाले से, क्या दोहरी शहरियत रखने वाले लोग अपने वतन के साथ उसी तरह मोहब्बत रखते हैं जिस तरह वो दोहरी शहरियत से पहले रखते थे? क्या फ़र्क आता है कि जब इंसान अपना एक पासपोर्ट छोड़ता है और किसी दूसरे मुल्क के अंदर अपनी नई नेशनलिटी तस्लीम करता है? आज के इस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ आज मेरे पैनल में मैं तारफ़ कराता चलूँ, फ्रांस से साहबजादा अतीक साहब हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, समाजी वर्कर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़िया कार हैं, बहुत सारी खिदमात हैं उनकी। दूसरा मेरे साथ राजा ज़िया सदीक़ साहब हैं, मरूफ़ समाजी कारकुन हैं और बहुत सारे मौज़ूआत पर हम उन्हें अक्सर अपने प्रोग्राम में दावत देते हैं, उनकी माहराना राय से अपने नाज़रीन को आगाह करते हैं। और मेरे साथ सीनियर तरीन सहाफ़ी एडवोकेट चौधरी नसरुल्लाह साहब भी हैं, वो ख़ुद भी एक प्रोग्राम होस्ट करते हैं, लेकिन आज हमने इस मौजू पर उनको दावत दी है कि वो हमारे प्रोग्राम में आएँ और दोहरी शहरियत के हवाले से जो पाकिस्तान के अंदर एक शोर उठा और उसके बाद यूरोप भर में, दुनिया भर में बसने वाले वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं, उनके अंदर जो तशवीश की लहर दौड़ी, उस पर बात करेंगे। और हर प्रोग्राम की तरह मेरे साथ मौजूद हैं जंग जियो को बार्सिलोना स्पेन से देखते हैं जवाद चीमा साहब। मैं अपने तमाम पैनल का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने वक़्त दिया और आज मेरे साथ आवाज़ दोस्त प्रोग्राम में मौजूद हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ मैं करूँगा साहबजादा अतीकुर रहमान साहब से। साहबजादा साहब बताइएगा कि जब हम यूरोप के अंदर किसी भी मुल्क का नेशनलिटी का पासपोर्ट हासिल करते हैं, दुनिया भर में कहीं भी जब पाकिस्तानी मौजूद हैं वो दूसरी नेशनलिटी लेते हैं, तो सबसे पहले ये बताइएगा कि उसकी वफादारी पर क्या फ़र्क पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपको इसके प्रोग्राम इनवाइट करने का, और बहुत खुशी हुई कि आप इस तरह दोस्तों को आपस में मिलाते रहते हैं और जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मसाइल हैं उनको उजागर भी करते हैं और मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों की आराज़ सामने आती हैं, तो एक अच्छा नक्शा सामने आता है। पहली बात तो ये है कि हम में से जो 99% लोग हैं उन्होंने अपना अगर वतन छोड़ा है तो किसी मजबूरी की वजह से छोड़ा है, खुशी की वजह से नहीं छोड़ा। हम में से ज़्यादातर लोग फ़िक्र माश के लिए यहाँ पे आए, और मैं समझता हूँ कि यूरोप में या ओवरसीज में बसने वाले पाकिस्तानी, उनकी अक्सरियत वो है जो अपना आप कुर्बान करके अपनी फैमिली के लिए और अपने वतन के लिए ज़र मुबादला हासिल करते हैं और अपनी जो फैमिली पाकिस्तान में है उसकी बेहतरी के लिए मेहनत करते हैं। उनका डबल रिश्ता हो जाता है। एक तो वो पहले ही उस सरजमीन से, उस मट्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जिसकी वजह से उनकी मोहब्बत पहले ही जैसे अपने वालिदैन से होती है उसी तरह अपनी मट्टी से होती है। दूसरी बात यह है कि जब वो परदेश में गैर मुमालिक में आते हैं, उस मट्टी से दूर होते हैं, तो उनकी मोहब्बत पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। जो बात आती है दोहरी शहरियत की, बहुत सारी जगहों पे कहा जाता है, मेरा ख्याल है बहुत सारे ममालिक में ऐसा होता भी होगा कि वहाँ पे जी उनको जब शहरियत मिलती है तो उनको उस मुल्क की वफादारी का जो है हल्फ उठाना पड़ता है। ये हर मुल्क में ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात, ये कैसे आप स्पेन से भी मोहब्बत कर सकते हैं और आप पाकिस्तान से मोहब्बत कर सकते हैं। स्पेन से या फ्रांस से मोहब्बत करने का ये मतलब नहीं है कि आपने पाकिस्तान से मोहब्बत छोड़ दी है। मैं तो अक्सर कहा करता हूँ कि पाकिस्तान मेरा वतन है और फ्रांस जो है मेरे बच्चों का वतन है, तो मुझे अपने बच्चों के वतन से भी प्यार है और मुझे अपने वालिदैन का, मेरा अपना जो वतन है उससे भी प्यार है। असल मसला ये है कि जिस वजह से लोगों पे जो उंगली उठाई जाती है कि जो जैसे कि इस हुकूमत में आया, इससे पहले जिस हुकूमत में आया, कि मुख्तलिफ हुक्मरान जो हैं वो जब इक़्तिदार में आते हैं तो वो अपने मनपसंद और अपने दोस्तों को नवाजने के लिए उनको हुकूमतों में बहुत सारे ओहदे दे देते हैं।
جی ڈاکٹر صاحب جی نہیں آپ بات کریں, گفتگو جاری جی. رکھیں. تو اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے وہ لوگ ان میں سے اکثریت, سب تو نہیں ایسے ہوتے, لیکن اکثریت ان لوگوں کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ پاکستان میں صرف اس وقت جاتے ہیں جب انہیں اقتدار میں کوئی عہدہ ملتا ہے, اور جیسے ہی اس عہدے کی مدت ختم ہوتی ہے یا اس حکمران کا عہدہ ختم ہوتا ہے تو وہ لوگ فوری طور پہ واپس جس ملک میں ہوتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں. ایسے چند پاکستانی آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں, ہاں وہ شوکت عزیز ہوں, معین حیدر ہوں, یا اور بہت سارے حکمرانوں نے جو آئی ایم ایف کے کارندے ہوں یا حکمرانوں نے اپنے دوستوں کو نوازنا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ 99.99999% جو پاکستانی ہیں وہ الحمدللہ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں, اور بلکہ جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ تو شاید کسی وجہ سے بہت سارے لوگ پاکستان سے شاکی ہوں گے, لیکن اوورسیز میں رہنے والے پاکستانی, ہاں ان کو ایئرپورٹ پہ تکلیف ہو, ہاں ان کی زمینوں پہ قبضے ہوں, ہاں ان کا کاروبار ان کے عزیز کھا جائیں یا دوسرے لوگ کھا جائیں, ہاں سیاستدان ان کے ساتھ زیادتیاں کریں, لیکن ان کی نہ تو کبھی وطن سے محبت کم ہوئی ہے اور نہ ہی کم ہوگی. گلے شکوے ضرور ہوتے ہیں, جب کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو کوئی چھوٹا موٹا شکوہ بھی کر دیتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز میں رہنے والے پاکستانیوں کی محبت پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں سے زیادہ ہے. وہ ان کو ایک تو پردیس کی وجہ سے بھی اپنی مٹی سے پہلے سے زیادہ پیار ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کا ایک اپنا ملک ہوتا ہے, جب آپ کا اپنا ایک پاسپورٹ ہوتا ہے تو اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے, اس کی ایک عزت ہوتی ہے, اس کا ایک وقار ہوتا ہے. تو میرے خیال میں جو بھی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کا اپنے وطن سے پیار کم ہے یا دوسرے ملک سے زیادہ ہے, وہ لوگ لا علمی کی دنیا میں رہ رہتے ہیں, یا پھر ان کو کسی بھی وجہ سے اوورسیز پاکستانیوں سے کوئی بغض ہو سکتا ہے. یہ نہ تو انصاف کی بات ہے اور نہ ہی حقائق پر مبنی ہے. جی بالکل, وطن سے محبت پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے جب کوئی بندہ اپنا ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں سکونت اختیار کرتا ہے. تو راجہ ضیاء صدیق صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا. وہی سوال ہے جو میں نے صاحبزادہ صاحب کے سامنے رکھا. انہوں نے کہا کہ ہر جگہ پر ضروری نہیں ہے کہ وفاداری میں کمی آ جائے. آپ کیا کہتے ہیں کہ جب آپ, میں اسپین کی بات کرتا ہوں, جب آپ اسپین کا پاسپورٹ حاصل کرتے ہیں تو ایک حلف دیتے ہیں جا کے, اس حلف کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس سے آپ کسی چیز کے یا کسی نظریے کے یا کسی باتوں کے کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کے آپ پابند ہو جاتے ہیں جو آپ دوسری جگہ نہیں کر سکتے؟ جی السلام علیکم ڈاکٹر قمر احسان صاحب, صاحبزادہ عتیق صاحب, جو چیمہ صاحب اور نصر اللہ چودھری صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور بلکہ بہت بڑی خدمت آپ سماج کے لیے جو ادا کر رہے ہیں. مختلف موضوعات پر آپ پروگرام کری جا رہے ہیں, اور غالباً آج آپ کا یہ 25واں پروگرام ہے, اور دوبارہ اس وقت آپ اس موضوع پر آئے ہیں جس وقت یہ برننگ ایشو بنا ہوا ہے پاکستان میں. دوبارہ سے کابینہ میں کچھ ایسے لوگوں کی موجودگی تھی جن کے پاس دوہری شہریت تھی یا ایسے معاملات تھے, تو اس حوالے سے بڑا ٹھیک ٹائم پہ آپ نے یہ پروگرام شروع کیا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کا اپنی بات کا آغاز میں بہرحال ایک شعر سے کروں گا. وطن کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب ہی نہیں تھے. تو ڈاکٹر صاحب جو اپنا وطن سے ہجرت کرنے کا درد ہے یا تارک وطن بننے کا درد ہے, اس سے بڑا درد دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور پاکستان کے اندر رہنے والے جو پاکستانی ہیں وہ کبھی اس درد کو سمجھ نہیں سکیں گے, کیونکہ وہ اس درد سے گزرے ہی نہیں ہے, اس تکلیف سے گزرے ہی نہیں ہے. اس لیے انہیں اس بات کا اندازہ کروانا یا بتانا میرا حال ممکن نہیں ہے. رہ گی بات پرٹیکولرلی آپ نے اسپین کے حوالے سے کی ہے, تو کیونکہ میں خود بھی اس عمل سے گزر چکا ہوں, تو بالکل ڈاکٹر صاحب بالکل کلیئر کٹ واضح طور پہ کہیں کوئی ایسا مرحلہ نہیں آیا تھا بالکل جہاں پہ کسی نے آپ کو پوچھا ہو کہ آپ کون سی نیشنلٹی لے رہے ہیں, آپ کون سی نیشنلٹی دے رہے ہیں. بالکل کسی اسپینش نے, کسی اسپینش ادارے نے, کسی اتھارٹی نے کسی پاکستانی کو کبھی یہ نہیں کہا کہ جی آپ تو پاکستان کی وفاداری چھوڑ کے آپ اسپین کے ساتھ وفاداری کا نہیں. راج صاحب میں شاید صحیح طریقے سے کہہ نہیں سکا کہ یہ نہیں کہ کسی نے پوچھنے کا حق کوئی بھی نہیں رکھتا, کیونکہ جو حکومت آپ کو نیشنلٹی دے رہی ہے آپ لے رہے ہیں, یہ نہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ ایسی شکیں ہیں جن پر آپ پابند ہوتے ہوں کہ اب اسپین سے زیادہ آپ کی وفاداری ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب اس میں دو چیزیں لہذا لینا ہے, کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ اسپین اور پاکستان سنگل شہریت ہے نا, ان کے درمیان دوہری شہریت نہیں ہے.
کچھ چیزیں جو دوہری شہریت سے متعلقہ ہوتی ہیں وہ انہی ممالک کے معاہدے میں شامل ہیں جن میں دوہری شہریت ہے، کیونکہ پاکستان اور اسپین ابھی تک دوہری شہریت کا معاہدہ نہیں رکھتے، تو اس لیے کچھ چیزیں اس میں اور دوہری شہریت میں فرق کرتی ہیں. لیکن میں وہ چیز آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے خود دیکھی، جو جس سے میں گزرا ہوں، ایسی کوئی کسی قسم کی شامل نہیں ہے. بہت سمپل وے ہے بالکل. وہ ایون کہ آپ سے نہ آپ کو پاکستانی پاسپورٹ وہ واپس لیتے ہیں، نہ آپ کا پاکستانی آئی ڈی کارڈ کوئی واپس لیتے ہیں. وہ بڑے محبت سے، احترام سے اور رسپیکٹ سے آپ کو اپنے ملک کا پاسپورٹ دے دیتے ہیں، اپنے ملک کا آئی ڈی کارڈ دے دیتے ہیں، اور آپ کو اپنا ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہو، اپنا باشندہ جی تسلیم کر بالکل لیتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے صاحبزادہ صاحب نے بھی یہ بات کی ہے اور ابھی راجہ زیاد صدیق صاحب نے بھی کی ہے کہ کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسی شک ہے کہ جس کی بنا پر ہم وفادار نہیں رہتے اپنے ملک کے، یا ان کے ساتھ زیادہ ہماری وفاداری بڑھ جاتی ہے. تو نصر اللہ جیل صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ اگر یہ سارا کچھ ہے تو پاکستان کے اندر شور کیسا؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ دوہری شہریت کے لوگ ہیں، ان کی وفاداری نہیں ہے، ان کو کیوں ایسی پوسٹوں پر بٹھایا جاتا ہے جو کی پوسٹیں ہیں، وہاں سے سیکیورٹی خدشات ہوتے ہیں، ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک بہت اچھے موضوع کی طرف توجہ دلائی ہے، اور اس پہ آپ یقین کریں کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ دیکھ کے دل بھی گھٹتا ہے. ہمارے پاکستان کی روایت یہ رہی ہے کہ کچھ ایسی قدریں جن کو ناپسند کرنا چاہیے ان کو پسند کیا جاتا ہے، اور جو پسند کرنے والی ہوتی ہیں ان سے نفرت کی جاتی ہے. یہ ایک ایسا ایشو کریٹ کر دیا گیا ہے کہ دوہری شریعت کو ایک ایسا جرم بنایا جا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں دنیا کے ترقی یافتہ ممالک جو اس وہ جگہ پہنچ چکے ہیں کہ ایک بندہ یہ نہیں ہو سکتا جس طرح ایک والدین کو اپنے بچوں سے ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا اس سے زیادہ پیار، اس سے نہیں زیادہ پیار. ریاض ٹکی صاحب جس طرح بات کر رہے تھے، جب بھی آپ کو حلف دیتے ہیں اس کا مطلب یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ہم اس ملک سے وفاداری کریں گے اور اپنے ملک سے غداری کریں گے، اپنے ملک سے محبت نہیں ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی محبت کئی گنا اپنے وطن سے زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ دیار غیر میں رہ رہے ہیں، اور انہیں اپنے وطن سے محبت کا جتنا احساس زیادہ ہو سکتا ہے اتنا وہاں رہنے والوں کو نہیں ہو سکتا. ہم جب وہاں ہوتے ہیں پاکستان میں تو ہماری سچویشن اور ہوتی ہے، لیکن جب یہاں ہم آتے ہیں تو اپنا وطن زیادہ یاد آتا ہے، زیادہ محبت ہوتی ہے. اور اس پہ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس پہ قانون سازی کی جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ جو لوگ ہیں، ناروے میں ہے، انگلینڈ میں ہے، ڈنمارک میں بھی ہو رہی ہے، اور یہ وہ لوگ، وہ ممالک جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ووٹ کا حق ہونا چاہیے، یہ لوگ اپنے ملک سے وفادار ہیں. یہاں آپ دیکھیں گجرات، منڈی پاول، ان کو آپ اگر ان کے تناظر میں آپ دیکھیں نا، اور باقی پاکستان کی علیحدہ بات ہے، یہاں بہت زیادہ لوگ اوورسیز پاکستانی ہیں. ہماری بات قسمتی یہ رہی ہے کہ ان لوگوں کو ہمارا اوورسیز کا جو قلمدان کا سمال دے دیا جاتا ہے، جن کا تعلق کراچی سے ہے، گوادر سے ہے، جن کا کوئی تعلق ہی نہیں بیرون ممالک شہریوں سے. اس کا اصل حقیقت یہ ہے کہ جب اس کا قلمدان گجرات، منڈی پاول، گجرانوالہ، لاہور، ایسے علاقوں کے جن کے بہت سے اوورسیز پاکستانی یہاں ہیں اور صحیح معنوں میں خدمت کر رہے ہیں. دیکھیں ہم درم بادلہ بھیجتے ہیں یہاں سے، اور پاکستان کے بے شمار پروجیکٹ جو ان ملکوں کے ساتھ ان کی اشتراک سے بن رہے ہیں، ناروے کے اشتراک سے. اب دیکھیں وہاں پولیس کے نظام کو ترتیب دیا جاتا ہے، ملزمان کا تبادلہ کے لیے کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ وہاں مختلف جو پروجیکٹ صاف پانی کے وہ ناروے کے اشتراک سے لگائے جا رہے ہیں. جب آپ ان ملکوں سے فوائد لیتے ہیں، یہاں کا درم بادلہ آپ لیتے ہیں، اپنے ملک کو خوشحال بناتے ہیں، اور جب آج بات آتی ہے ووٹ کی، محبت کی، تو آپ ایک لکیر کھینچ دیتے ہیں. اور سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں قابل مذمت بات یہ ہے کہ یہاں رہنے والے قابل ذہن جو ہیں، وہاں ان کو موقع ملنا چاہیے، وہاں وہ اس ملک کی ترقی میں شامل ہوں، اور وہ جس طرح درد محسوس کرتے ہیں وہ بہتر خدمت کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دوہری شریعت کو بعد لوگوں نے یہ گالی سی بنا دی ہے، ان لوگوں کو کنڈمٹ کرنا چاہیے. اور ہمارے رہنما جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، قابل مذمت تو وہ لوگ ہیں جو اس پہ قانون سازی نہیں کر رہے، جو اپنے لوگوں کو پہچان نہیں رہے، جو لوگ خدمت کرنا چاہتے ہیں ان کو بالکل نہ چھوڑا ہوا ہے بے یارو مددگار. جی بالکل. جو باہر لوگ بیٹھے ہیں، یورپ کے اندر ہیں یا دوسرے ممالک کے اندر ہیں، اور وہ پاکستان کی خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن رستہ کیا ہو سکتا ہے؟ پاکستان کے اندر بیٹھے، اسمبلی کے اندر بیٹھے لوگ یا اپوزیشن یا دوسری سیاسی جماعتیں ان کو کس طرح تسلیم کر سکتی ہیں؟ جی جواد چیمہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں اپنے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ موضوع آپ نے بہت آج اچھا چوائس کیا ہے کہ دوہری شہریت ہم پاکستانیوں کی. تو دیکھیں جی، ہجرت جو ہے وہ سنت نبوی بھی ہے. ہم حصول معاش کے لیے ہم بیرون ملک کا رخ کرتے ہیں.
لیکن جب ہم 5-10 سال یا 12 سال کا عرصہ گزارتے ہیں اسپیشلی یورپی ممالک میں، تو ہمیں یہ ممالک اپنی شہریت دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ہم میں یہ نہیں کہتا کہ جو ہماری جو محبت ہے اپنے وطن کے ساتھ وہ کم ہو جاتی ہے یا ہم اپنے وطن سے محبت کرتے نہیں ہیں. لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے اسپیشلی اسپین کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اسپینش نیشنلٹی ملتی ہے، جس طرح ہمارے پر نکل آتے ہیں ہم اپنے قومی اداروں پہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسپیشلی ہم اپنے پاک فوج کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اب ہمیں کوئی ایسا ڈر نہیں ہے یا کوئی ایسا خوف نہیں ہے. بارسلونا میں ایسے میں نے بے شمار دوست دیکھے ہیں جو کھلم کھلا پاک فوج کو گالیاں تک دیتے ہیں، اور میں اس چیز کی جو ہے نا پرزور مذمت بھی کرتا ہوں. اور 100% نہیں ہے، چند گنتی کے دانے ہیں. لیکن یہ تاثر جب پاکستان میں جاتا ہے تو پھر یہی چیز لوگ کہتے ہیں کہ باہر میں بیٹھے ہوئے تو ہمارے اداروں پہ گالیاں دیتے ہیں، اداروں پہ تنقید کرتے ہیں، ہماری سیکورٹی ایجنسیز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اور یہی چیز جو ہے وہاں کے میڈیا ہائی لائٹ کرتا ہے یا وہاں ارباب اختیار جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نظر سے یہ گزرتی ہے. یہ نام نہاد سوشل ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو دانشور بھی کہلانا پسند کرتے ہیں اور مختلف اپنے نام کے ساتھ سماجی ورکر بھی لگانا پسند کرتے ہیں. لیکن جب پاک فوج کی بات آتی ہے تو کوئی بھی ایسا پوائنٹ نہیں چھوڑتے جب پاک فوج پہ تنقید کرنا شروع نہ کر دیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی اپنے وطن کے ساتھ محبت نہیں ہے، لیکن یہ دورہ معیار ہے. جو ہی آپ کو کسی دوسرے ملک کی نیشنلٹی ملتی ہے آپ ڈائریکٹلی اپنے ملک کے اداروں پہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تھوڑی سی چیز جو ہے نا قابل مذمت ہے. ہم سب پاکستانی ہیں، ہماری محبت جو ہے اپنے مادر وطن کے ساتھ ہے اور ہونی بھی چاہیے، ہماری جڑیں وہی ہیں. لیکن ہمیں ایک دم جو ہے نا ہماری سوچ تبدیل نہیں ہو جانی چاہیے. ہم جس طرح پہلے اپنے اداروں سے محبت کرتے ہیں دوسرے ملک کی شہریت ملنے کے بعد بھی ویسے ہی ہمیں اپنے اداروں سے محبت کرنی چاہیے. بالکل شہریت اگر آپ کسی دوسرے ملک کی لیتے ہیں تو محبت میں کمی نہیں آنی چاہیے، اور تنقید کا جو پہلو ہے اس پر بھی تھوڑا کنٹرول رہنا چاہیے. چھوٹا سا ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں، انتظار کیجیے. Hypermarket grand opening on 14th August in your city at Prisma Mall, DC Colony, GT Road, Gujranwala, Kent. خرم سویٹ اینڈ بیکرز بادلونا سال ہر سال سے آپ کی خدمت میں پیش مکھن سے تیار کردہ اسپیشل بیکری آئٹمز اور خستہ فاسٹ فوڈ، مٹھائی کے ذائقے ایسے کہ آپ بھول نہ پائیں. شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے مال آرڈر پر تیار کروائیں، فری ہوم ڈلیوری کے ساتھ. برتھڈے اور ویڈنگ کیک تیار کروائیں جیسے آپ چاہیں. بیکرز کی دنیا کا جگمگاتا ستارہ خرم سویٹ اینڈ بادلونا. ڈائریکٹر چودھری خرم یعقوب آفشاہ جہانیہ. ایڈریس کائے چلی نمبر 51. ویلکم بیک. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ آواز دوست، اور آج کا ہمارا موضوع ہے کہ دوہری شہریت کے حصول کے بعد جو مسائل سامنے آتے ہیں اس پر ہم بات کر رہے ہیں. تارکین وطن پاکستانی جب دوہری شہریت کے حامل ہو جاتے ہیں تو کیا ان کے اندر جو وطن کی محبت ہے وہ کم ہو جاتی ہے یا پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے؟ اس حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں فرانس سے صاحبزادہ عتیق الرحمان صاحب، اسپین سے میرے ساتھ نصر اللہ چوہری صاحب ہیں، راجہ ضیاء صدیق صاحب ہیں، جواد چیمہ صاحب ہیں، اور ابھی ہمیں جوائن کریں گے غفور احمد قریشی صاحب بھی. ہم اپنے سوال کی طرف بڑھیں گے. صاحبزادہ صاحب آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ جی صاحبزادہ صاحب شاید لائن ڈراپ ہے ان کی. راجہ ضیاء صدیق صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا. جس بات کی طرف راجہ ضیاء صدیق صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا. راجہ صاحب آپ میری بات سن رہے ہیں؟ جی نصر اللہ چوہری صاحب آپ کی طرف آؤں گا. میرے خیال میں باقی دوست جو ہیں ان کا کنیکٹ نہیں ہو رہا صحیح طریقے سے. آپ بتائیے گا جس طرف جواد چیمہ صاحب نے اشارہ کیا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ جواد چیمہ صاحب نے بڑا اچھا یہ باتیں کی ہیں، اور خاص طور پر جو انہوں نے فوج کے بارے میں کہا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کی حب الوطنی کا پتہ اس وقت چل جاتا ہے جب آپ کو ہر بات میں فوج کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا
اپنے گریبان پہ ہمیں جاگنا چاہیے، ہمارا جمہوری نظام دیکھنا چاہیے، پاکستان کی ہسٹری دیکھنی چاہیے، پاکستان کی ہسٹری میں کون لوگ آئے، کس طرح انہوں نے کرپشن کی، کس طرح ملک کو لوٹا. اور ہماری بات تھوڑی سی ساتھ یہ ہے، اقتدار کا نشہ ایسی بری چیز ہے کہ وہ کچھ آمر بھی ایسے آئے جنہوں نے آ کے ملک کو اس قدر ترقی نہیں دی جتنی دینی چاہیے تھی. آپ دنیا کی ہسٹری دیکھ لیں، بہت سے لوگ ملک ایسے ہیں جن میں آمر آئے لیکن انہوں نے آ کے ملک کو بہت زیادہ ترقی دی. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جمہوریت کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اپنے لوگوں کو، اپنے سیاستدانوں کو گالیاں دینا بھی کسی لحاظ سے مناسب نہیں ہے، بلکہ چاہیے کہ ان کی اصلاح کے لیے جس طرح کہ ابھی موجودہ گورنمنٹ میں اوورسیز پاکستانیوں کا کردار بڑا نمایاں ہے، وہ جو بھی ڈیمانڈ وہ کرتے ہیں ان کو بھجواتے ہیں، بہت سا پیسہ اپنے ملک کو دیتے ہیں، بہت سے پروجیکٹ میں حصہ لیتے ہیں، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب اس کا رسپانس نہیں ملتا. اور ان لوگوں کے بارے میں بڑی عجیب و غریب باتیں کی جاتی ہیں، جیسے کرونا ہے، کرونا میں ساری دنیا متاثر ہوئی ہے، کوئی خاص لوگ اسپیشلی نہیں کچھ ایک ملک ہوا. لیکن جب یہ ورسز پاکستانی اپنے ملک جاتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ان کا رویہ ہوتا ہے، جو اس طرح ان کو بیہیو کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب چینج ہو جانا چاہیے، اسٹائل بالکل منفرد ہونا چاہیے. اور وہ لوگ جو ملک کے لیے خدمت کرنا چاہتے ہیں، جو حقیقی معنوں میں محب وطن ہیں، وہ اپنے وطن کے لیے ہی، اپنے لوگوں کو اچھا بنانے کے لیے، اپنے ملک کو اچھا بنانے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچے ہوئے ہیں. اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے محنت کر رہے ہیں جن کو خوبصورت مستقبل جن کا دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں اور دوہری شریعت جو ہے یہ کوئی جرم نہیں ہے. اس میں دونوں ایک وقت ایک بندہ دونوں کا وفادار رہ سکتا ہے، پاکستان کا بھی رہ سکتا ہے، دوسرے ملک کا بھی رہ سکتا ہے. اور جب لوگوں کو یہ پتہ چل رہا ہے، لوگوں کا ذہن روشن ہو رہا ہے، اب تو دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے. یہاں رہنے والے لوگ زیادہ ڈاکٹر صاحب اپنے ملک سے باہر رہتے ہیں. یہاں پاکستانیوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا جو ہم جس سے باہر ہوتے ہیں، اور فوری طور پہ ہم ریئیکشن بھی دیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو دیکھنا چاہیے. جی بالکل. ہمیں میرے خیال میں صاحبزادہ عتیق صاحب دوبارہ آئے ہیں. آپ سن رہے ہیں ہماری آواز؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف بھی وہی سوال رکھوں گا جو جواد چیمہ صاحب نے جس طرف اشارہ کیا، کیا اس طرح ہو رہا ہے اور پاکستان کے جو مقتدر ادارے ہیں وہ اس بات کا نوٹس لیتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں. جس طرح سیاستدان تنقید سے مبرہ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں سیکیورٹی ادارے ہوں یا عدلیہ ہو وہ بھی تنقید سے مبرہ نہیں ہے. لیکن دو چیزوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے، تنقید اور دشمنی. کچھ لوگ خصوصی طور پر آج کے دور میں، خاص طور پر سوشل میڈیا جب سے زیادہ عام عوام کی رسائی میں آیا ہے، یہ ایک فیشن بن چکا ہے اپنے آپ کو ذرا سامنے لانے کے لیے، اپنے آپ کو دانشور کے لانے کے لیے، اپنے آپ کو لیبرل شو کرنے کے لیے. حالانکہ ان میں سے اکثریت وہ لوگ ہیں کہ جہاں ان کو کوئی خاص طور پہ سفارت خانہ میں یا کسی ایمبیسی میں یا قونصل خانے میں جو کوئی اگر فوجی افسر ہے وہاں پہ ہے تو وہ ہر ہفتے وہاں پہ حاضری دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا پہ یا عام عوام میں وہ اپنے آپ کو بڑا بہادر ثابت کرنے کے لیے اس پہ تنقید کرتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے کسی بھی سیکورٹی ادارے پہ، عدلیہ پہ یا کسی ادارے پہ تنقید کرنا، لیکن ہمارے اکثر لوگوں کو اس فرق کی تمیز نہیں رہتی کہ اکثر وہ جو تنقید ہوتی ہے وہ باقاعدہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ اسٹیٹ کے خلاف چلی جاتی ہے. یعنی آپ ریاست کے خلاف جو ہے وہ فرد جرم عائد کر دیتے ہیں. سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ لائک اور کمنٹ کے چکر میں بہت سارے لوگ آہستہ آہستہ ایک ایسی حدود پار کر جاتے ہیں کہ انہیں خود بھی علم نہیں ہوتا کہ ہم اپنی جگہ چھوڑ کے تو ایک ایسے رستے پہ چل نکلیں کہ جس کا انجام جو ہے وہ آخر میں ضلالت و خواری ہی ہوتا ہے. مجھے بتائیں پوری دنیا میں کسی جگہ پہ، دنیا میں میرا خیال ہے سب سے زیادہ، اگر دنیا پوری میں صرف اپنے ملک میں نہیں پوری دنیا میں اگر انٹرفیرنس ہے تو وہ امریکہ کے سیکورٹی اداروں کی ہے. وہاں پہ کتنے لوگ یا کتنی عوام ہے جو ان کے اوپر تنقید کرتی ہے. ہمارے ہاں یہ فیشن بن چکا ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو سامنے لانا ہے، اگر آپ نے اپنے فالوورز کو بڑھانا ہے یا اپنے دوستوں میں بیٹھ کے آپ نے ڈھینگے مارنی ہے تو اس کا سب سے بڑا آسان ہے وہ جی میں تو فوج تو بھی بڑی تنقید کرنا. حالانکہ ان میں سے اکثریت وہ لوگ ہیں، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ لوگ جب چھٹیوں میں پاکستان جاتے ہیں تو ان کے جو بزرگ ہوتے ہیں، والد ہوتے ہیں، کوئی چچا ہوتے ہیں، وہ صبح اٹھتے ہیں، کہتے ہیں پتر ہوں تو نہ لیا تو جا کے پہلے چوئی صاحب نے سلام کر کے آ. یعنی ان کی
اصل اوقات یا ان کی اہمیت یہ ہے ہمارے معاشرے میں. اور گلی میں جو ان کے محلے میں یا ان کے گاؤں میں یا ان کی گلی میں جو لوگ جوا کروا رہے ہوتے ہیں, ان میں اتنی جرت نہیں ہوتی کہ وہ ایک جو کن ٹوٹا ہے محلے کا اس کو بھی کچھ کہہ سکیں, اس کو بھی انہوں نے گزرتے ہوئے ہر حالت میں سلام کرنا ہوتا ہے, نہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ 2-4 گالیاں دے دے گا. سوشل میڈیا کے جہاں فائدہ وہاں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جس بندے کی اپنے گھر میں یا اپنی گلی میں آواز بھی نہیں نکلتی, وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے وہ فوج کو بھی للکار رہا ہے, وہ عدلیہ کو بھی للکار رہا ہے, وہ سیاستدانوں پہ بھی بہتان لگا رہا ہے. یعنی اس کے ہاتھ میں چند وہ ایک لکھنے کا اس کو طریقہ آ گیا کہ اردو یا انگلش کیسے لکھنی ہے, تو اب اس کے سامنے میدان کھلا ہے. میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ لوگ جب پاکستان جائیں تو دیکھا کریں کہ یہ اپنے محلے کے کونسلر کو بھی جا کے صبح اٹھ کے ایک دفعہ سلام ضرور کرتے ہیں کہ چوہی صاحب میں آ گیا وہاں سے میرے لائق کوئی خدمت. جی بالکل اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہمیں ہے جس پر صاحبزادہ عتیق اور رحمان صاحب گفتگو کر رہے ہیں. ابھی میں بڑھوں گا راجہ ضیاء صدیق صاحب کی طرف. راجہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز. راجہ صاحب 2012 اور 13 کے اندر بہت سارے نیشنل اسمبلی کے اندر جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے جن کی دوہری شہریت تھی وہ کینسل کر دی گئی اور ان کی رکنیت کو کینسل کیا گیا, اسمبلی سے باہر کر دیا گیا اور قانون سازی کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی. لیکن ہنوز 2020 آ گیا لیکن ابھی تک اس پر کوئی قانون سازی نہیں ہو سکی. باہر رہتے ہوئے اگر ہم پارلیمنٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور ہمارے پاس دوہری شہریت ہے تو کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ یہ سیاسی جماعتوں کے اندر کیوں نہیں یہ بات اٹھائی جا رہی کہ دوہری شہریت کا جو اسمبلی کے اندر قانون پاس کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کو کیوں نہیں وضع کیا جا رہا ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب اصل میں کمپلیکیشنز اسی طرح ہے نا جس طرح آپ کو میرا موقف پتہ ہے ہمیشہ سے جب بھی گپ شپ ہوتی ہے تو جس طرح ہماری جمہوریت یرغمال ہے, ہماری اسمبلی یرغمال ہے, ہماری سینٹ یرغمال ہے. کن کے ہاتھوں میں؟ کچھ مخصوص خاندان ہے 600 افراد پر مشتمل یہ گھرانے ہیں جو اسی سرکل میں بار بار ایم این ایز اور سینیٹرز بنتے ہیں, کبھی اس پارٹی سے کبھی اس پارٹی سے کبھی اس پارٹی سے. اچھا اس کے بعد جو وہ قانون سازی کرتے ہیں ہمیشہ سے وہ اس قانون سازی کو اپنے مفادات کو مد نظر رکھ کے کرتے ہیں اور ادروائز قانون تو موجود ہے, آئین تو موجود ہے, مسئلہ ہے اس کی امپلیمنٹیشن کا کہ اس کو دیانتداری سے لاگو نہیں کیا جاتا, دیانتداری سے اسے اپنایا نہیں جاتا, اور جب چونکہ اسے اپنانا نہیں ہوتا تو وہ اس میں نئی چیزیں ہمیں ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کا وقت گزارنے کے لیے کہ میرا وقت گزر جائے اگلے کا وقت آئے گا تو پھر دیکھی جائے گی. اب جب 2012 کی آپ بات کریں تب سے لے کے اب تک یہ اسی لیے پینڈنگ ہے کیونکہ یہ لوگ ان کے اپنے فیملی ممبرز اپنے لوگ خود بھی دوہری شہریت رکھتے ہیں اور اگر شہریت نہیں بھی رکھتے تو وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں. اب دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں. جس طرح موجودہ کیس میں جو پچھلے ہفتے ہوا جس میں ہائی کورٹ نے ایک حکم جاری کر دیا کیونکہ وزیر اعظم کی صوبدیدی اختیار ہے. اب وزیر اعظم نے سارے کام خود تو نہیں کرنے اس لیے وزیر اعظم کو اختیار ہے جی وہ اپنے مشیر یا ایڈوائزر جو ہے وہ دوہری شہریت والے رکھ سکتا ہے لیکن اسمبلی ممبر جو ہیں وہ دوہری شہریت والے نہیں ہو سکتے. یہاں پہ بہت بڑا تضاد ہے. اب کوئی بھی پارٹی ہے چاہے پہلی تھی یا جو اب ہے, آیا ان کے پاس اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ ملک کے اندر 22 کروڑ عوام کے اندر وزیر اعظم کو کوئی بندہ اس قابل نہیں ملتا کہ وہ ڈیجیٹل پاکستان کی تعمیر کر سکے, کوئی بندہ اس قابل نہیں ملتا کہ وہ ایف بی آر کا چیئرمین لگ سکے یا آ کے تو گورنر اسٹیٹ بینک لگ سکے, یا ہمیں مختلف چیزوں کے لیے لوگ باہر سے لانے پڑتے ہیں, مختلف ناموں پہ لانے پڑتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کی ساری اسٹرینتھ ادھر موجود ہے. میں خود دوہری شہریت والا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان میں یہ اہلیت موجود ہے وہ ان اداروں کو چلا سکتے ہیں. کیونکہ جب ہم وزیر اعظم اپنا صوبدیدی اختیار استعمال کرتے ہیں نا تو معذرت کے ساتھ اس صوبدیدی اختیار میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ دوہری شہریت والا اس عہدے کے یا اس چیز کے قابل ہے. وہ پھر ہماری دوستیاں, ہماری رشتہ داریاں, اس کے بعد جو لوگ ہمیں مالی سپورٹ کرتے ہیں, ہماری پارٹیوں کو سپورٹ کرتے ہیں, ہماری الیکشن کو فائنینس کرتے ہیں, ہم انہیں دیکھ کے تو ایڈجسٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ 15-20 بندے جو ہیں یہ ان عہدوں پہ ایڈجسٹ کرنے ہیں. جب وہ بندے ایڈجسٹ کی جاتے ہیں تو آف کورس کہ وہ متعلقہ نتائج نہیں لا سکتے, یہ سیدھی بات ہے. جب فار ایگزامپل ابھی وہ بابر صاحب ہیں, بابر ناصر صاحب ہیں یا عبدالرزاق داؤد صاحب ہیں, خدارہ ان سے آپ اس وقت یہ توقع کر رہے ہیں تو یہ اتنے بڑے دھوکے میں آپ نے اپنے آپ کو بھی اور پورے ملک کو رکھا ہوا ہے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ اسی کا نام ہے نا. جن کی اپنی کمپنیاں کام کر رہی ہیں وہ کس طرح ہو سکے گا کہ اپنی کمپنیوں کو چھوڑ کے تو میرٹ پہ کمپنیوں کو لا سکے, میرٹ پہ لوگوں کو ٹھیکہ دے سکے اور اس کے بعد ملک ترقی کر سکے؟ یہ دو باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی.
اوورسیز پاکستانیز کے لیے میرا موقف ہمیشہ سے یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کے اپنے جو مسائل ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں اور وہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکیں گے جس وقت تک اوورسیز پاکستانیز خود ان عواموں کا رکن نہیں بنیں گے. اب تحریک انصاف جو ہے یہ دعوے دار ہے اس بات کی کہ ہم اوورسیز پاکستانیز ہمارے ووٹر ہیں, سپورٹر ہیں, عمران خان صاحب انہیں اپنا فخر کہتے ہیں, اپنے اسٹرینتھ کہتے ہیں, تو انہیں چاہیے کہ فوری طور پہ سب سے پہلے اس قانون سازی کو عملی شکل دیتے کہ اور کچھ نہیں تو کم از کم, میں شہریت والے کی بھی بات نہیں کرتا, میں ان کی بات کرتا ہوں جو ابھی پاکستانی شہریت رکھتے ہیں لیکن وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں, تو انہیں تو الیکشن کا حق دیا جائے نا, انہیں تو اسمبلی میں بطور ایم این ایز یا ایم پی ایس جانے دیا جائے. جس وقت وہ وہاں پہ پہنچیں گے تو اپنے لوگوں کی آواز کو بہتر طریقے سے بلند کر سکیں گے, اور اس کے بعد دوہری شہریت والے آ جاتے ہیں. لیکن دوہری شہریت والوں کو اس لیے کہنا کہ ان کی وفاداری جو ہے وہ بلا ملک سے جو ہے اس شک کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے یا ایسی کوئی چیز ہے, اس سے بڑا ظلم اور اس سے بڑا درد اور تکلیف اوورسیز پاکستانیز کو یا تارکین وطن پاکستانی کو کوئی دے نہیں سکتا جب یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی وفاداری جو ہے وہ مشکوک ہے. جی راجہ ضیاء صدیق صاحب مفصل میرے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ صوابدیدی اختیارات جو ہیں وہ بھی خرابی کی جڑ ہیں. جی جواد شیما صاحب, صوابدیدی اختیارات تو ہر جگہ استعمال کیے جا رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ جواد آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی ڈاکٹر صاحب اب آواز آ رہی ہے؟ جی 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 ڈاکٹر صاحب, پاکستان کے قانون کے مطابق پاکستان کی کسی بھی ایگزیکٹو پوزیشن پہ جو بھی بندہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو صوابدیدی اختیارات ہوتے ہیں, چاہے وہ وزیر اعظم پاکستان ہو یا گریڈ 16 کا کوئی بھی جو ہے نا سیکنڈ گیزٹڈ آفیسر ہو. ہر بندے کو صوابدیدی اختیارات ہیں. ہر بندہ اپنی مرضی سے ہی اپنے من پسند بندوں کو اپوائنٹ کرتا ہے اور اپنے من پسند بندوں سے ہی کام کرواتا ہے. جو اس کے بندے پسند نہیں ہوتے یا جن کے ساتھ ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے. اب جس طرح راجہ ضیاء صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے صوابدیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے اپنے ایڈوائزر متعین کیے, اس سے پہلے بھی مطلب کہ ہر گورنمنٹ میں ہی ایسا ہوتا رہا ہے, چاہے بینظیر کا پہلا دور ہو, نواز شریف صاحب کا دور ہو, بینظیر کا سیکنڈ دور ہو یا نواز شریف صاحب کا ہو. ایون جب آئے تھے معین قریشی صاحب آئے تھے, وزیر اعظم پاکستان آ گئے تھے, وہ بھی ایک صوابدیدی اختیارات کے اگر بڑے پراسپیکٹس میں دیکھا جائے. پھر شوکت عزیز صاحب بھی آئے. پاکستان میں تو ہر بندے نے ہی اپنے صوابدیدی اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے. صوابدیدی اختیارات تو اصل میں اس طرح ہوتے ہیں کہ جہاں آپ کو کسی سے کنسلٹ نہ کرنا پڑے, لیکن اگر وہ ادارے کے حق میں ہوں تو وہ فیصلہ کر لیں. یہ نہیں کہا صوابدیدی اختیارات کا مطلب ہوتا کہ آپ اپنی پسند اور ناپسند کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں. بہت بڑی مثال جو ہے وہ بارسلونا میں بھی یہاں کے جو سفارتی ادارہ ہے وہاں بھی لوگوں کے پاس صوابدیدی اختیارات موجود ہیں, اور وہ جس طرح ان کا استعمال کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی ابھی صوابدیدی اختیارات پر گفتگو کر رہے ہیں, بات کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے دوست غفور احمد قریشی صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں, اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. Hypermarket grand opening on 14th August in your city at Prisma Mall, DC Colony, GT Road, Gujranwala, Kent. خرم سویٹ اینڈ بیکرز بادلونا سال ہر سال سے آپ کی خدمت میں پیش مکھن سے تیار کردہ اسپیشل بیکری آئٹمز اور خستہ فاسٹ فوڈ, مٹھائی کے ذائقے ایسے کہ آپ بھول نہ پائیں. شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے مال آرڈر پر تیار کروائیں, فری ہوم ڈلیوری کے ساتھ. برتھ ڈے اور ویڈنگ کیک تیار کروائیں جیسے آپ چاہیں. بیکرز کی دنیا کا جگمگاتا ستارہ خرم سویٹ اینڈ بیکرز بادلونا. ڈائریکٹر چودھری خرم یعقوب آفشاہ جہانیہ. ایڈریس کائے چلی نمبر 51. جی ویلکم بیک. ہم اپنا پروگرام جو آج کا ہمارا موضوع ہے دوہری شہریت اور تارکین وطن پاکستانی, کیا دوہری شہریت والے پاکستانی محب وطن نہیں رہتے. آج کے ہمارے پینل میں موجود ہیں صاحبزادہ عتیق الرحمان صاحب ہیں,
فرانس سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. غفور احمد قریشی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. قریشی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ صاحبزادہ عتیق صاحب آپ کدھر گئے؟ آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی بات کو آگے بڑھائیں گے. آج کے موضوع کے حوالے سے نصر اللہ چوہدری صاحب کی طرف بڑھوں گا. چوہدری صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ اسمبلی کے اندر بھی نہیں جاتے اور ہمارے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں تارکین وطن کے، ان کے حل کے لیے بھی ہمارے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہے اسمبلی کا رخ کرنے کے علاوہ. تو آپ کون سا رستہ دکھاتے ہیں ہمیں؟ جی بات یہ ہے کہ ہم تو اپنے پلیٹ فارم پہ آواز اٹھاتے رہتے ہیں میڈیا کے ذریعے، لیکن بات وہیں آ کے پہنچے گی کہ ایوان بالا، ایوان زری ہمارے جو ہے جہاں قانون سازی ہوتی ہے، جہاں قانون سازی کے لیے اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر ممبران بھی پورے نہیں کر سکا کوئی بھی آج تک، اور یہ اس سے بڑی بدقسمتی ہو ہی نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیں کہ ہمارے قومی اسمبلی میں ان کی تعداد دیکھیں قانون سازی کرنے والوں کی، جب اپنی ضرورت ہوتی ہے سال میں ایک دفعہ ووٹ کے لیے اس وقت بلا لیتے ہیں، لیکن عام حالات میں لوگوں کی حاضری پوری نہیں ہوتی. جس ملک کے لوگ اپنے ملک کی قانون سازی کے لیے سنجیدہ نہیں ہوں گے وہ دوسرے کے لیے کیا سوچیں. بات ریاض جی کی صاحب کر رہے تھے، چیمہ صاحب کر رہے تھے سوابدیدی اختیارات پہ، اس پہ میں 1 منٹ کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا بات کرنے کی. سوابدیدی اختیارات ہونا یا نہ ہونا اچھی یا بری بات نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ہر شعبہ زندگی میں وزیر اعظم سے لے کر سول ججز سے لے کر بیوروکریٹ سے لے کر ہر ایک کے پاس ہوتا ہے. اسی طرح دیکھ لیں جس طرح کہ ہمارے یہاں ایک ایملیش افسر ہے، وہ بیٹھے ہوئے اپنی سیٹ پہ، وہ اگر کسی بندے سیٹسفائی ہوتا ہے تو اس کو کلیئر کر دیتا ہے. اسی طرح جو سوابدیدی اختیارات ہیں اس کے تحت ہر بندہ کام کر سکتا ہے، لیکن قانون کے اندر رہتے ہوئے. ہمارے ملک میں جس طرح کہا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ لائق قابل ذہین لوگ ہیں، وہاں صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم کاروبار بزنس کو اور سیاست کو تھوڑا سا علیحدہ کرنا پڑے گا. ہمارے تمام برائیوں کی جڑ وہی یہی ہے کہ ایک بندہ جس کو مشیر بنایا جاتا ہے، وزیر بنایا جاتا ہے، وہ اپنے کاروبار کا وسعت دینی شروع کرتا ہے، کرتے کرتے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اور یہیں سے ہماری بات کتنی شروع ہوتی ہے. آپ دیکھیں یہاں بھی لوگ کام کرتے ہیں لیکن ان پہ ایک چیک ہوتا ہے، اور وہ چیک بہت زیادہ ضروری ہونا چاہیے. جب آپ چیک رکھیں گے تو وہ بندہ ٹھیک کام کرنے پہ مجبور ہوگا. سوابدیدی اختیارات اچھی چیز ہے اگر وہ کوئی بندہ سمجھتا ہے پاکستان میں ہے یا کہیں دوسری جگہ پہ جس کا ویژن بہت زیادہ ورلڈ لیول پر ہے، اگر اس کو بھی رکھا ہے تو اس میں کوئی حرج ایسا نہیں ہے. دوسری آپ نے قانون سازی کی بات کی، تو قانون سازی کے لیے ہمارے وہی ایک ادارہ ہے جسے قانون سازی کرنی ہے، لیکن وہ ابھی تک مخلص نظر نہیں آتا. اب صرف پاکستانیوں سے آج تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے وعدے ضرور کیے ہیں کہ ہم آپ کے لیے یہ کریں گے، اور ان کی سیاست کا منبع بھی یہ صرف پاکستانی ہوتی ہے. آپ یقین کریں کہ ایک نقطہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہاں کے کہنے پہ لوگ، یہاں کے رہنے والے لوگوں کے کہنے پہ پاکستان میں لوگ ووٹ دیتے ہیں، کیونکہ یہ معاشی طور پہ ان کو فیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ 99% ان لوگوں کی رائے ہوتی ہے، وہ شامل ہوتی ہے اس میں، اور پھر وہ اس کو ووٹ دیتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ چاہے ہم وہاں ہیں یا یہاں ہیں، ہمارا وہ ذہن چینج نہیں ہوا. ہم اپنی وہ جو نیت ہے نا اس کو صحیح کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے. بالکل چیر صاحب، نیت کی درستگی بہت ضروری ہے. جب تک ہماری نیت ٹھیک نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارے مسائل بھی اسی طرح سر اٹھائے کھڑے رہیں گے. صاحبزادہ عتیق صاحب کی طرف بڑھوں گا، انہوں نے دوبارہ ہمیں جوائن کیا ہے. صاحبزادہ صاحب بتائیے گا کہ قانون سازی کے لیے اور اسمبلی کا رستہ کھولنے کے لیے یورپ بھر میں تمام MNA MPAs اور بڑے پوسٹوں والے لوگ آتے ہیں، ہم مہمان نوازی کرتے ہیں. کیا ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہم ان پر پریشر ڈیولپ کریں کہ آپ اسمبلی کے اندر کیوں قانون سازی نہیں کر رہے اور ہمارے لیے کیوں دروازے نہیں کھول رہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اصل مسئلہ وہ صرف پاکستانیوں کا نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ ہم جیسیوں کی اکثریت جو ہے وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے یہاں پہ آئے ہیں، تو یہاں پہ پاکستان کی نسبت بڑا آسان ہوتا ہے. جب کوئی MNA MP یا منسٹر آتا ہے تو اس کے ساتھ مل بیٹھنا، اس کو کھانے پہ انوائٹ کرنا یا اس کے ساتھ تصویریں بنوانا. تو پھر اکثریت لوگوں کی جو ایک خواہش ہوتی ہے کسی بڑے بندے سے ملنا اور پیچھے اپنے گاؤں میں یا فیملی کو بھیجنا، جی میں نے وہاں اس کی میزبانی کی، اس کے ساتھ تصویریں بنوائی. آپ اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ پریشر بلڈ کرنے کا جو طریقہ کار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی اب اس پاور میں ہیں یا اتنے وہ باشعور ہو چکے کہ ان کو چاہیے کہ اس کے لیے قانونی پہلو جو ہے
وہ استعمال کریں. نصراللہ بھائی اس حوالے سے شاید ہمیں کچھ رہنمائی دے سکیں. یہ دیکھیں اخباری بیانات یہ وہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہوتی. ہمارے پاکستان میں سیاستدانوں کی، بیوروکریٹس کی، ججز کی اور جرنیلوں کی اکثریت جو ہے ان کی فیملیز کے پاس جو ہیں اوورسیز میں ہیں، ان کی فیملیز، ان کے بچے دوسرے ممالک میں پڑھے ہیں یا رہ رہے ہیں اور ان کے پاس نیشنلٹی ہے. پاکستان اوورسیز پاکستانی جو کمانے کے لیے یہاں پہ ذریعہ معاش کے لیے ہیں، یہ تو سمجھ لیں کہ دودھ دینے والی گائے ہے. تو ان کو یہ لوگ وہیں پہ رکھنا چاہتے ہیں جہاں پہ ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اگر کل کو راجہ گیاس صاحب الیکشن لڑ کے اوورسیز سے پاکستانی تو یہ ایم این اے بن جاتے ہیں، تو مجھے بتائیں جو پاکستان سے ایم این اے آئے گا اس کو یہاں پہ کیا اہمیت ملے گی؟ اگر واجد صاحب جو ہے کل یہاں سے ایم پی یا ایم این اے یا سینیٹر بن جاتے ہیں تو مجھے بتائیں جو سینیٹر یہاں پہ پاکستان سے ویسے آتا ہے اور یہاں آ کے دعوتیں کھاتا ہے، سیریں کرتا ہے، لاکھوں کے تحفے لیتا ہے، سب کچھ، اس کو کون لفٹ کروائے گا؟ تو آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہو، اس کے جو بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ان کو اپنے زیر نگیں رکھیں گے ان کی موجیں لگی رہیں گی. آج آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں سے اوورسیز پاکستانی جاتے ہیں تو بہت سارے ایسے ہیں کہ اگر ان کا کسی بھی طریقے سے کسی منسٹر تک، کسی ایم این اے تک رسائی ہے تو شاید اپنے گھر والوں کے لیے تحفہ نہ لے کے جائیں، اس کے لیے قیمتی تحائف ضرور لے کے جائیں گے جی، اس سے ملاقات کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو سامنے رکھنی چاہیے. جی بہت سارے مسائل ہم نے خود بھی پیدا کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے ایم این اے ایم پی ایز پر اس طرح کا پریشر نہیں ڈیولپ کر سکتے. راجہ ضیاء صدیق صاحب آپ بتائیے گا کہ جب بھی اسمبلی کے اندر دوہری شہریت کی بات ہوتی ہے تو وہ جو اندر بیٹھے ایم این اے اور ایم پی ایز ہیں انہوں نے باہر کی نیشنلٹی حاصل کی ہوئی ہوتی ہے، یہاں سے لوگ نہیں گئے ہوئے ہوتے کہ ان پر پابندی لگے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی رستہ کھولا جائے. وہاں جو بیٹھے ہیں بیٹھ کے ایم این اے ایم پی اے بنتے ہیں اور ان کے پاس تقریباً پاکستان کے اندر 1100 کے قریب لوگ ہیں جو اسمبلیوں کے اندر جاتے رہتے ہیں، نکلتے رہتے ہیں اور ان کے پاس دوہری شہریت بھی ہے، وہ سرکاری عہدوں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، گیزٹڈ آفیسر بھی ہیں، کم و بیش 1100 کے قریب لوگ ہیں. وہ تو ادھر رہ کر ہی انہوں نے نیشنلٹی حاصل کی ہے، دوہری شہریت حاصل کی ہے. جو ہم باہر رہتے ہیں، یورپ کے اندر رہتے ہیں، دنیا بھر میں رہتے ہیں، ہمارے پاس دوہری شہریت ہے، ہمارے لیے کیا طریقہ کار ہے کہ ہم کس طرح اسمبلی کے اندر جائیں؟ ہمارے بھی مسائل ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ اتنے سادہ اور اتنے معصوم ہیں، کبھی کبھی آپ کی بات سن کے کتنی معصومیت سے آپ نے پوچھا کہ ہمارے لیے کون سا رستہ پاکستان جیسے ملک میں کو رستہ دیتا ہے؟ کون آپ کے لیے دروازے کھولے گا ڈاکٹر صاحب؟ ہم تو بھی باہر ہیں. میں نے پہلے عرض کی ہے کہ جس ملک میں جمہوریت یرغمال ہے ان خاندانوں کی یرغمال ہے، وہاں پہ وہ دروازہ نہیں کھول کے دینے کو تیار اپنے کسی دوسرے ورکر کو، اس ورکر کو جو اپنی جان تک ان پہ نچھاور کرتا ہے، لیکن وہ ایک خاص حد سے آگے نہیں جا سکتا. آپ اسمبلی کے دروازے کھولنے کی بات کرتے ہیں، وہ تو اپنے ڈیرے کا دروازہ نہیں کھولتے، وہ تو اپنی کوٹھی کا دروازہ نہیں کھولتے. اور وہ میرے جیسے کچھ سادے بندے جو ہیں جو یہاں سے چلے جاتے ہیں اور صاحبزادہ عتیق صاحب کے بقول کے وہاں جا کے پہلا سلام ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہاں پہ کرنا ہے اور اس کے بعد گھر جانا ہے، وہ ان کے دروازے نہیں کھولتے. تو میرے لیے یا ہم جو باہر بیٹھے ہوں ہمارے لیے دروازے کھولے گا؟ ڈاکٹر صاحب ہم نے اپنے لیے اپنے دروازے خود کھلوانے ہیں. خدا نے اس قوم کی حالت آج تک نہیں بدلی جس کو نہ ہو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. اوورسیز پاکستانی بدلیں گے تو یہ نظام بدلے گا، اوورسیز نہیں بدلیں گے تو آپ کے لیے کوئی دروازے نہیں کھلیں گے. اور ان کے بدلنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کے بدلنے کا طریقہ یہ ہے اسپین، فرانس، انگلینڈ، ناروے، ڈنمارک، اٹلی جتنے لوگ رہتے ہیں یہ یہاں پر ایک ہوں، اپنی انائیں اور اپنی وفائیں پیچھے کریں اور اب مشترکہ مفاد کو آگے کریں اور ان لوگوں سے اس بات کا مطالبہ کریں کہ ہمارے لیے دروازے کھولے جائیں، ہمیں سیٹیں دی جائیں. خام خواہ کا جو یہ ہے نا ہمارا فخر ہے، ہمارے ایسڈز ہیں، ہمارے یہ صرف فائنینشلی ہیلپ لینے کے لیے باتیں یہ ساری، ٹھیک ہے نا، اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. ساری زندگی میں بوڑھا ہو گیا ہوں ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے نا، 47-48 سال میری عمر ہو گئی. نصراللہ صاحب مجھ سے 3-4 سال آگے تھے، ان کی بھی ہوگی ہے. یہی سنتے سنتے تو مجھے شک ہے کہ ہم تو گزر جائیں گے خیر اسی طرح ہی. لیکن کم از کم جو پیچھے والے ہیں ان کو یہ بتانے کی اور باور کرانے کا ٹائم ہے کہ خدارا اگر اپنے لیے کچھ حاصل کرنا ہے یا آنے والی نسلوں کے لیے حاصل کرنا ہے تو ان دروازوں پہ جا کے خود دستک دینی ہوگی، ورنہ کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی منسٹر جو پیرس میں آتا ہے صاحبزادہ صاحب کے پاس یا بارسلونا میں آپ لوگ کے پاس آتا ہے، وہ اپنے لیے آتا ہے، وہ ہمارے لیے نہیں آتا ہے. راج صاحب مایوسی کی بات نہیں، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. جی نصراللہ صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں کہہ رہا تھا کہ میں تھوڑا سا ریاض صدیقی صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا
ایک طریقہ میرے پاس ہے کہ یہ لوگوں کی نمائندگی وہاں ہو سکے. اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ نا خاندانی سیاست کی حوصلہ شکنی کریں. وہ لوگ جو نسل در نسل آ رہے ہیں، اگر وہی نسل در نسل چلتے رہیں گے، ان کے بھانجے بھتیجے رشتے دار آتے رہیں گے تو اوورسیز پاکستانیوں کو تو پہلی کوئی جگہ نہیں ہے، تو ان کی کیسے جگہ بن سکتی ہے؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ سیاست میں وہاں کوئی بندہ بھی آتا ہے، کوئی اچھا بندہ بھی آ سکتا ہے، کوئی پروفیسر بھی آ سکتا ہے، اسکول کا ٹیچر بھی آ سکتا ہے جس کو شعور ہو، اوورسیز بھی آ سکتے ہیں، ہمارے لوگ وہاں جا کے کھڑے ہو سکتے ہیں الیکشن میں. لیکن وہ لوگ جو اپنے خاندان سے باہر ہٹتے ہی نہیں، اپنے سپورٹر جو ساری زندگی ان کی وفاداری کرتے ہیں، ان کو بھی کبھی وہ موقع نہیں دیتے اس سیٹ پہ کھڑا ہونے کے لیے، تو ہمیں کب موقع جی دیتے ہیں؟ بالکل. نصر اللہ چودھری صاحب نے ایک نیا ہمیں موضوع دیا ہے خاندانی سیاست کا. جواد چیمہ صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ ہر ملک کے اندر ہماری پاکستانی سیاسی جماعتوں کے ونگز موجود ہیں، کیا وہ بھی اس حوالے سے نہیں سوچ رہے کہ ہمیں کس طرح حصہ دیا جا سکتا ہے، یا ہم کس طرح اپنے جماعتوں کے جو ونگ کیم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، صدر بنے ہوئے ہیں، وہ اپنی پارٹیوں کے اندر کیوں آواز نہیں اٹھا رہے؟ جواد صاحب، آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، جس طرح مختلف پارٹیز کے ونگز بنے ہوئے مختلف ممالک میں، تو وہ تو ہمارے مسائل اجاگر کرنے کے لیے نہیں ہیں، وہ تو ونگز اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ نصر اللہ صاحب نے کہا کہ ہمیں خاندانی جو سیاست ہے اس کا جو ہے نا حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. نصر اللہ صاحب، ہم نے خود دیکھا ہے، آپ بھی اسپین میں رہتے ہیں، صاحبزادہ عزیز صاحب بھی فرانس میں رہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ایم این اے یا ایم پی اے کوئی پاکستان سے آتا ہے تو ہم تو پیچھے سے سفارشیں کرواتے ہیں کہ اس سے کہیں کہ جی آج ہمارے ساتھ ڈنر کر لے، ہمارے ساتھ فوٹو بنوا لے، ہمارے ساتھ ناشتہ کر لے. تو ہم کس طرح حوصلہ شکنی کر سکتے ہیں؟ تو یہ جتنے بھی ونگ ہیں یہ تو ان کے ہوسٹس ہیں کہ وہ کوئی بھی ایم این اے ایم پی اے آئے تو یہ ان کی جو ہے وہ دعوتیں کریں، اور جس بندے نے کوئی دعوت کروانی ہے وہ اس ونگ سے رابطہ کرے تاکہ وہ ایم این اے ایم پی اے صاحب کے ساتھ ریکویسٹ کرے تاکہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈنر یا لنچ کر سکے. انہوں نے ہمارے مسائل تو کو نہیں ہوا اب ارباب اختیار تک پہنچانے. سب سے بڑا نعرہ لگایا تو پی ٹی آئی نے تھا. پی ٹی آئی کی کارکردگی اوورسیز کی آپ خود دیکھ لیں، ان کے ونگز کی، کہ انہوں نے کون سے اوورسیز کے مسائل جو ہیں وہ حل کروائے ہیں، اور جنہوں نے وہ تبدیلی کے نام پہ ووٹ لیے اور اوورسیز کے نام پہ ووٹ لیے، ان کی کارکردگی تو آپ کے سامنے ہے. باقی جماعتوں کا بھی یہی حال ہے، چاہے کاف ہو، چاہے پی پی ایس پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے جماعت اسلامی ہو. جی بالکل. جواد چیمہ کا کہنا ہے کہ یہ تو اپنے ایم این اے ایم پی ایز کی ہوسٹ پارٹیز ہیں، یہاں پر ہوسٹ کرتے ہیں اپنے مہمانوں کو، ایم پی ایز ایم این ایز کو، اور یہ کہاں ہمارے مسائل کو اٹھائیں گے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. Hypermarket grand opening on 14th August in your city at Prisma Mall, DC Colony, GT Road, Gujranwala, Kent. خرم سویٹ اینڈ بیکرز بادلونا سال ہاں سال سے آپ کی خدمت میں پیش مکھن سے تیار کردہ اسپیشل بیکری آئٹمز اور خستہ فاسٹ فوڈ، مٹھائی کے ذائقے ایسے کہ آپ بھول نہ پائیں. شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے مال آرڈر پر تیار کروائیں، فری ہوم ڈلیوری کے ساتھ. برتھ ڈے اور ویڈنگ کیک تیار کروائیں جیسے آپ چاہیں. بیکرز کی دنیا کا جگمگاتا ستارہ خرم سویٹ اینڈ بیکرز بادلونا. ڈائریکٹر چودھری خرم یعقوب آفشاہ جہانیہ. ایڈریس کائے چلی نمبر 51. ویلکم بیک جی. ہم آج کا ہمارا پروگرام آواز دوست آپ دیکھ رہے ہیں دوست نیوز یورپ فیس بک پیج پر. آج کا ہمارا موضوع ہے دوہری شہریت اور تارکین وطن پاکستانی. کیا دوہری شہریت والے محب وطن نہیں رہتے؟ میرے پینل میں موجود ہیں نصر اللہ چودھری صاحب ہیں، راجہ ضیاء صدیق صاحب ہیں، صاحبزادہ عتیق صاحب ہیں، جواد چیمہ صاحب ہیں. پروگرام بالکل اختتام کی جانب. آخری ہم ان سے پیغام لیں گے اپنے تمام شرکاء سے کہ وہ اس حوالے سے اپنی کمیونٹی کو، جن ممالک کے اندر ہم موجود ہیں، ان ممالک کے اندر جو ہماری کمیونٹی ہے اس کو ہم کس طرح متحرک کر سکتے ہیں اپنے ان مسائل کے حل کے لیے، اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے. جی راجہ ضیاء صدیق صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، بڑی سمپل سی بات ہے. دنیا میں دوہری شریعت کے حوالے سے دو قسم کی شریعت ہے. ایک شریعت وہ ہے
جو ایک بچہ دنیا میں لے کے پیدا ہوتا ہے نا، وہ شریعت ہوتی ہے جو مٹی ہوتی ہے، جو مجھ میں آپ نے سب کی، اور دوسری شریعت وہ ہوتی ہے جو ہم دنیا میں اڈاپٹ کرتے ہیں، جسے ہم اپناتے ہیں. تو جو شریعت ہم لے کے پیدا ہوتے ہیں نا، وہ ہم سے کبھی کوئی چھین نہیں سکتا. ڈاکومنٹس میں اگر آپ وہ شریعت چھوڑ بھی دیں نا، تو کسی بھی ٹائم آپ اس شریعت کو واپس اپنی کو لے سکتے ہیں. لیکن جو شریعت ہم اڈاپٹ کرتے ہیں یا اپناتے ہیں، چاہے وہ اسپین کی، فرانس کی یا ناروے کی، اگر ہم اسے ایک دفعہ چھوڑ دیں تو دوبارہ ہم وہ شریعت لے نہیں سکتے. اسپین بھی آپ کو دوبارہ ریزیڈنسی دیتا ہے، پاسپورٹ نہیں یا نیشنلٹی کسی بندے کو واپس نہیں کرتا. تو دوہری شریعت کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ جو مٹی ہم لے کے پیدا ہوتے ہیں وہ اصلی شریعت ہوتی ہے، اور وہ ہمارا حق ہے، اس ملک میں ہمارا حق ہے، اس کے اداروں پہ ہمارا حق ہے، اور وہ حق ہمیں دینا ہوگا. اب آپ کا سوال جو آپ نے کیا ہے کہ جی یہ حق کیسے لیا جا سکتا ہے، تو ظاہری بات ہے ڈاکٹر صاحب، اس کے لینے کے تو وہی طریقہ ہے کہ اپنی آواز کو بلند کریں، منظم ایمان، اطاعت اور تنظیم. قائد اعظم نے ان چیزوں کو اصول بنا کے ایک ایسا ملک حاصل کر لیا جس کا خواب دیکھا جا سکتا تھا صرف، اور قائد اعظم نے ان 3 چیزوں کو اصول بنا کے اس ملک کو بغیر جنگ و جدل کے، بغیر خون خرابے کے، بر صغیر میں پاکستان کے نام سے ایک پودا لگا دیا. تو یہی وہ اصول ہیں جن پہ چل کے ہم لوگ بھی آگے بڑھ کے اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں، ادروائز تو کچھ نہیں ہوگا. جی نصر اللہ چہر صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ سر میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے آپ کو بات بتاؤں گا کہ ڈنمارک میں ہمارے دوست ہیں جو ولایت خان صاحب، انہوں نے بتائی کہ ایک چھوٹا بچہ تھا، اس سے ایک ڈینش خاتون پوچھ رہی تم کہاں کے ہو؟ اس نے کہا جی میں ڈینش ہوں. اس نے دوبارہ پوچھا تم کہاں کے ہو؟ اس نے کہا میں ڈینش ہوں. تیسری بار جب دوبارہ اس نے پوچھا نا کہ تم کہاں کے ہو، تو اس نے کہا جی میں ڈینش ہوں ڈینش ہوں ڈینش ہوں. تو اس نے کہا یہ بچہ بدتمیزی کر رہا ہے. تو وہ ایک بندہ ساتھ کھڑا تھا، اس نے کہا یہ پیدا یہاں ہوا ہے تو اس نے ڈینش ہی کہنا ہے اپنے آپ کو. وہ خاتون اکثر میں پوچھ رہی تم پیچھے کہاں سے ہو. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو پیچھے ہمارے پہ لیبل ہے نا، جو فخر سے ہم اپنے محسوس کرتے ہیں پاکستانی، وہ ہم سے ساری زندگی نہیں ختم ہو سکتا اور رہنا ہے، اور اس پہ ہمیں فخر ہے. لیکن یہ بھی ہمیں نہیں اپنا مانتے، وہ ویسے ہی ہم سے جدا ہو گئے ہیں. تو پھر بتائیں کہ ہم نے کدھر جانا ہے؟ اگر ڈبل شریعت نہیں ملنی، نہیں دوہری شریعت ملنی، تو ہم نے نہ یہاں کا رہنا نہ وہاں کا رہنا ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال اسلام. جی جواد چیمہ صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، جو جن دوستوں کو بھی دوہری شہریت ملتی ہے وہ محب وطن ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہاں میں چھوٹا سی ریکویسٹ کروں گا ان دوستوں کے ساتھ جو بھی، کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو اسپین یا کسی بھی دوسرے ملک کی شہریت ملی ہے، آپ اس کے ساتھ وفادار رہیں، اس کے ساتھ اس کی قانون کا احترام کریں. لیکن خدا را جس ملک میں آپ پیدا ہوئے ہیں، جس ملک نے آپ کو اتنا بڑا کر کے باہر بھیجا، اس کے اداروں کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، اس کے سیکورٹی اداروں کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں. اس طرح نہ ظاہر ہو کہ شاید آپ کا ایجنڈا آپ کسی دشمن ملک کے ایجنڈے کو فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ پاکستان سے بھی محبت رکھیں، آپ اسپین اور فرانس سے بھی محبت رکھیں، لیکن جو سینسٹیو ایشوز ہیں ان پہ سوشل میڈیا پہ تنقید نہ کریں. جی صاحبزادہ عتیق صاحب، آخر میں کمیونٹی کو کیا پیغام دیں گے جس سے ہم اپنے مسائل کو حل کر سکیں اور آگے بڑھ سکیں؟ میرا میسج یہی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس طرح کے مسائل کو اجاگر کرتے رہیں تاکہ محفل مکتبہ فکر کے لوگوں کی رائے سامنے آئے اور کوئی بہتر نقشہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے اور اس پہ ہم لوگ کوئی عملی قدم اٹھا سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال اوورسیز پاکستانیوں کو ہر پلیٹ فارم سے، ہر جماعت سے جہاں بھی ہیں، قلم کے ذریعے، زبان کے ذریعے، بیانات کے ذریعے اس مسئلے کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنا چاہیے. اور جو بھی یہاں پہ پاکستان سے کوئی بیوروکریٹ آئے، کوئی جج آئے یا کوئی سیاستدان کے سامنے تخت کے ساتھ یہ مسئلہ رکھنا چاہیے، اس کا حل نکالنا چاہیے. انشاءاللہ مسئلہ ایک چھوٹی سی بات کا اضافہ کرتا چلوں کہ شاید نواز شریف کا پہلا یا دوسرا تھا تو اس وقت بات ہوئی تھی جو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیتے اور الیکشن کروا جائے. تو ہم لوگ اصل میں صرف بات کرتے ہیں یورپ، لیکن ہمارے تقریباً 5 ملین سے زائد لوگ ہیں عرب ممالک میں. تو عرب ممالک نے انکار کر دیا تھا کیونکہ اس وقت تو ووٹنگ کا یہ آن لائن سسٹم نہیں تھا، نہ کمپیوٹر تھا، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہم نے اپنے ملک میں آج تک الیکشن کی اجازت نہیں دی، تو ہم پاکستان کے الیکشن کے لیے اپنے ملک میں کیوں دیں؟ وہ شاید جہاں پہ بادشاہ تھے وہ سمجھتے ہیں اس طرح لوگوں میں شعور آئے گا. تو میرا خیال ہے اب وہ وقت نہیں ہے، ہم بہت آگے نکل اس طرح پی ٹی آئی میں الیکشن ووٹنگ جو ہے ہو رہی ہے، موبائل ہو رہی ہے.
تو اب اگر ہماری حکومت سنجیدہ ہو، سیاستدان اس حوالے سے سنجیدہ ہوں، تو میرے خیال اوورسیز پاکستانیوں کا الیکشن میں حصہ لینا، اور جب تک پاکستان میں حصہ نہیں لیتے اس وقت تک ان کا اسمبلی میں پہنچنا میں سمجھتا ہوں کہ سی بات ہے. سب سے پہلے پاکستانیوں کو ووٹ کا حق جی بہت بہت شکریہ. میں اپنے تمام شرکاء کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ایک اہم مسئلے پر اپنے خیالات کا اظہار کیا. راجہ ضیاء صدیق صاحب، صاحبزادہ عتیق صاحب، نصر اللہ چوہری صاحب اور جو چیمہ صاحب، اپنے تمام دوستوں کا میں انتہائی مشکور ہوں. آواز دوست پروگرام جو آپ نے دیکھا دوست نیوز یورپ کے فیس بک پیج پر لائیو، ہمیں دیکھ رہے تھے طارق حافظ عباسی، سید ظفر علی شاہ، منظر ارشد صاحب، شہباز محمد اور ظہیر عاطف فاروق، احمد شیخ، محمد تبسم، شفیق تبسم، مون شہزاد بٹی، غلام سرور چیمہ، انہوں نے کہا ہے پاک آرمی زندہ باد، نائس ڈاکٹر صاحب، اور فروق احمد شیخ صاحب نے نائس ورک لکھا ہے. راجہ ضیاء صدیق صاحب بھی ہمیں ساتھ ساتھ دیکھ رہے تھے، فرحان صاحب دیکھ رہے ہیں، اور کامران خان صاحب نے لکھا ہے اچھا پروگرام ہے، اچھی بات کر رہے ہیں تمام دوست. رزاق احمد گوندل صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں. طارق حافظ عباسی صاحب نے سب کو سلام کہا اور بہترین پروگرام اور اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے. چودھری اجمل فرمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سید ذوالقرنین شاہ صاحب ہمیں دیکھ رہے تھے. میں اپنے تمام دوستوں کا اور دیکھنے والوں کا انتہائی مشکور ہوں. اجازت چاہوں گا. اللہ آپ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.